बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला बिन नबी क्या कर रहा है? अबू सुफियान ने पूछा। ऐ कुरैश के सरदार, यहूदी जासूस ने कहा, इतनी उम्र गुजर कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक है। मुसलमान इसे जमात मुनाफिक का सरदार कहते हैं और हम इसे यहूदियत का गद्दार समझते हैं। इसने मुसलमान होकर हमसे गद्दारी की थी। मुसलमान में जाकर इसने तुम्हारे हक़ में इन्हें धोखे दिए। अगर अहद की जंग में तुम जीत जाते तो वो तुम्हारे साथ होता, मगर मुसलमानों का पल्ला भारी देखकर इसने तुमसे भी और यहूदियों से भी नज़रें फेर ली हैं। तुम्हें इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मज़हब का पैरोकार और वफ़ादार ना हो। और हुय्यी बिन अख्तब कहाँ है? अबू सुफियान ने कहा। इसे मुहासरे का मंजर याद आने लगा। लश्कर का जो हिस्सा इसकी ज़ेर कमान था, इसे इसने बड़े अच्छे तरीक़े से मुहासरे की तरतीब में कर दिया था। यह मुहासरा 22 रोज़ तक रहा। पहले 10 दिनों में ही शहर के अंदर मुसलमान खुराक की कमी महसूस करने लगे, लेकिन इससे कुरैश को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सका था, क्योंकि वो अपने साथ खुराक और रस्त बहुत कम लाए थे। इनके बहन वो गुमान में भी नहीं था कि मुसलमान अपने मुहासरे में लंबे अरसे के लिए बिठा लेंगे। खुराक की जितनी कमी शहर वाले महसूस कर रहे थे, इससे कुछ ज़्यादा कमी कुरैश के लश्कर में अपने असर दिखाने लगी थी। सिपाहियों में नुमाया तौर पर बेचैनी नज़र आने लगी थी। मुअर्रिख़ इब्न हिशाम ने लिखा है कि इस कैफियत में कि शहर में खुराक का कोई ज़ख़ीरा न था, लोगों को रोज़ाना निस्फ़ खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तक़रीबकारी दर पर्दा हरकत में आ गए थे। कोई भी जान ना सका कि यह आवाज़ कहाँ से उठी है, लेकिन यह आवाज़ सारे शहर में फैल गई। मोहम्मद हमें कैसी बुरी मौत मरवाने का बंदोबस्त कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि बहुत जल्द कैसर व किस्रा के ख़जाने हमारे कदमों में पड़े होंगे, दूसरी तरफ हमने इसकी नबूवत का यह असर भी ना देखा कि आसमान से हमारे लिए खुराक उतरे। लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन वो गोश्त पोश के इंसान थे। वो पीठ की आवाज़ों से मुतासिर होने लगे। आखिर एक आवाज़ ने पीठ के भूत से आज़ादी दिला दी। क्या तुम खुदा से ये कहोगे कि हमने अपने पेट को खुदा से ज़्यादा मुक़द्दस जाना? ये एक रात की कड़क की आवाज़ थी जो मदीने की गली कुंचों में सुनाई देने लगी। आज खुदा को वो लोग अजीज़ होंगे जो इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भूखे और प्यासे जाने देंगे। खुदा की कसम, इससे बड़ी बुज़दिली और बेगैरती मदीने वालों के लिए और क्या होगी कि हम अहले मक्का के कदमों में जा गिरे और कहे कि हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं, हमें कुछ खाने को दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के दिफा में इस कदर सरगर्म थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन और रात एक हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब नबी थे। आप चाहते तो मोजज़े भी रोनुमा हो सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास था कि हर आदमी पैगम्बर और रसूल नहीं, ना कोई इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत और रिसालत का दर्जा हासिल करेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए ये मिसाल कायम कर रहे थे कि इंसान अपनी इन लाजवाल जिस्मानी और नफ्सियाती क़ुव्वतों को जो खुदावंद ताला ने इन्हें अता की है, इस्तिक़लाल और साबित कदमी से इस्तेमाल करे तो वो मोजज़ा नुमा कारनामे अंजाम दे सकता है। मुहासरे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगर्मियाँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत एक सालर के अलावा एक सिपाही की भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कैफियत और इस सरगर्मी में देखकर मुसलमान भूख और प्यास को भूल गए और इनमें ऐसा जोश पैदा हो गया कि इनमें बास खंदक के करीब चले जाते और कुरैश को बुज़दिली के ताने देते। वो 7 मार्च 627 ईस्वी का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा, हुय्यी बिन अख्तब को बुलाओ। इसकी परेशानी का बास ये था कि 10 दिनों में ही इसके लश्कर की खुराक का ज़ख़ीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने कर्ब व जवार की बस्तियों में लूट मार करके कुछ खुराक तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस रेगिज़ार में लोगों के घरों में भी खुराक का कोई ज़ख़ीरा नहीं होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर इसने यहूदियों के कबीले के सरदार को हुय्यी बिन अख्तब को बुलाया, जो कुरैश की ज़मीन में दोस्त मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतज़ार में था कि अहले कुरैश इसे बुलाएं और इससे मदद मांगे। मदीने से कुछ ही दूर यहूदियों के कबीले बनु कुरैज़ा की बस्ती थी।
اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اسی بستی میں رہتا تھا۔ اس رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے پر بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ حیی بن اخطب آیا ہے۔ غلام نے کہا، رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا، اسے کہو کہ میں اس وقت تمہاری کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے دو قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمان انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا تھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حیی بن اخطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو، کعب بن اسد نے حیی بن اخطب سے کہا۔ اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آؤ، حیی بن اخطب نے کہا۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لیے مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہودا کی قسم، 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ حیی بن اخطب نے کہا۔ سعد بن اسد نے پوچھا، قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حیی بن اخطب نے کہا، تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، تم مسلمانوں کے خیر و غضب سے واقف ہو۔ کیا بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ حیی بن اخطب نے کہا، اگر مسلمانوں کا خیر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کا لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخین اور لاوا کی پہاڑی میں موجود رہے گا۔ وہ شب خون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی نہ ہوگی۔ حیی نے کہا، یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو، جو کہو گے جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نصف و نابود ہو جائیں گے، تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آخر یہودی تھا، اس نے زر و جواہرات کے لالچ میں آ کر حیی بن اخطب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے، کعب بن اسد نے کہا۔ مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب و خون مارتا رہے گا۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قریظہ کے آدمی ہیں۔ اور حیی، کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں، آج کی رات تنہا گزارو۔ حیی نے کہا، کل تم تنہا نہیں ہوگے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے۔ کعب بن اسد نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی قسم کا ایک نوجوان تھا جس کی مدینے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پر سوز اور سریلی دی تھی۔
اور وہ شہ سوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے یوں آ کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس سے آواز بھی مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائے۔ لڑکی نے کہا مجھے دیکھ کہ تو خاموش ہو گیا تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی جل ترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں بنو قریظہ کی ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ مذہب کو درمیان میں نہ لا، یہودن نے کہا۔ نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد دوبارہ اپنی دھن میں گانے گنگنانے لگا۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینے کا محاصرہ آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں، خنجر اور برچھیوں کی انیاں تیز کرانے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں۔ یہودن نے کہا آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کا سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودن نے بتایا۔ باپ نے حیی بن اخطب کا نام لیا تھا۔ کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں حیی کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، حیی بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملے کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھی۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے حیی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھی۔ ایک ایسے ہی قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا، چند ایک عورتیں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھی کہ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان بن ثابت سے کہا تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے۔
اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کار آمد ہوگا۔ وہ ان قلعوں پر حملہ شروع کر دیں گے جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہو تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچی ہے اور اس کے چوغے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ اے عظیم خاتون، حسان شاعر نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن ہشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے گئیں وہ برچی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچی تان لی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا، وہ یہودی تھا، وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ایک ڈنڈے سے، مسلح اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو، صفیہ رضی اللہ عنہا نے للکار کر کہا، کیا تو بنی قریظہ کا مقبر نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، یہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں، پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے خیخہ لگا اور بڑھ کر برچی ماری۔ جس تیزی سے برچی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک طرف ہو گئی۔ یہودی کا وار خالی ہو گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈھولنے لگا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچی گری، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کے سر پر، جس سے خون بہہ رہا، اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، ایک اور ڈنڈا مارا، اور وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئی جیسے زہریلے ناک کا سر کچل رہی ہوں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہود کی کھوپڑی کچلی گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے میں چلی گئی۔ حسان، صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شاعر حسان سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے۔ حسان نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں، اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام انجام دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بے تابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کا طریقہ سوچتا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بنتے۔ یہ صلاح کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر انداز کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا تھا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مدینے میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا گیا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار اینیا کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور اینیا رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں، تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار اینیا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ، تو اس سال مدینے میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینے آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار اینیا میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس موقع کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینے کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں ہے، ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے؟ سالار اینیا نے کہا، مدینے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تمہیں بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلنے والے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازو میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، سالار اینیا نے کہا، اور میں میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور بیڑچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی میدان افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دکھ سکا تھا، کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی ہے۔ ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھی، ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور اینیا کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم سرکردہ شخصیت تھے، خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔
तीन अहम कबीलों कुरैश, गतफान और बनु कुरैज़ा पर इनका असर व सुरूख था। एक रोज़ नईम जो कि कबीले गतफान में थे, मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ खड़े हुए। खुदा की कसम तू कबीला गैर का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हम में से नहीं, तू यहाँ कैसे आ गया? मैं आप में से हूँ। नईम ने कहा, मदीने में गवाह मौजूद है, मैंने दर पर्दा इस्लाम कबूल कर लिया था। अपने कबीले के साथ इस मकसद के लिए आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हो जाऊं, मगर मौका न मिला। पता चला कि आप मेरे कबीले के सरदार और सालार को कुरैश से दोस्ती तर्क करके वापस चले जाने का पैगाम भेजा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुआवजा भी बता दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को मज़ीद आगे ना बढ़ाया। अल्लाह की तुझ पर रहमत हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू बात को आगे बढ़ाने आया है? नहीं, मेरे अल्लाह के सच्चे नबी, नईम ने जवाब दिया, मुझे आप ही के कदमों में आना था। अहले मदीना पर मुश्किल का वक्त आ पड़ा है, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम के शहदाइयों के जिस काम आ सकती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश करता हूँ। अपने लश्कर में से छुप छुपा कर निकला हूँ। खंदक में उतरा तो गया, लेकिन शत्रुओं की मौजूदगी में ऊपर आना खुदकुशी के बराबर था। ऊपर चढ़ना वैसे भी महाल था। बड़ी मुश्किल पेश आई। खुदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इल्तिजा की, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने करम किया, संतरी आगे चले गया और मैं खंदक पर चढ़ गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नईम के मुतालिक बताया गया था कि ये किसी हैसियत की शख्सियत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ दो चार बातें की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया कि नईम ऊंची सतह और अक़ल के इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नईम को बताया कि मुहासिरे ने जो हालात पैदा कर दिए, इनसे निकलने के लिए ज़रूरी हो गया है कि कुरैश के लश्कर में जो मुख्तलिफ़ कबाइल शामिल हैं, इन्हें कुरैश से बदज़न किया जाए। इसका तरीक़ा यह है कि दो तीन कबाइल के साथ खुफिया माहिदा कर लिए जाएँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नईम ने कहा, अगर मैं ये काम अपने तरीक़े से कर दूँ तो क्या हुज़ूर मुझ पर एतमाद करेंगे? तुझ पर अल्लाह की रहमत हो नईम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे और तेरे नेक इरादों को अल्लाह के सुप्र्द करता हूँ। मैं वापस अपने कबीला चला जाऊँगा। नईम ने कहा, लेकिन ये नहीं बताऊँगा कि मैं मदीने में आया था। यहाँ से मैं काब बिन असद के पास जा रहा हूँ। मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कामयाबी के लिए दुआ फरमाएं। मदीने में रात को पहरे बड़े सख्त थे। पीछे की तरफ खंदक नहीं थी। इधर पहाड़ियों ने कुदरती दफ़ा मुहैया कर रखा था। उधर पहरेदार और गश्ती संतरियों की तादाद ज़्यादा रखी गई थी और शहर के किसी आदमी का भी उधर जाना बड़ा मुश्किल था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नईम के साथ अपना एक आदमी भेजा ताकि कोई संतरी इन्हें ना रोक ले। यह आदमी नईम को मदीने के साथ बाहर तक छोड़कर वापस आ गया। रात का पहला पहर था जब नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बनु कुरैज़ा की बस्ती में काब बिन असद के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा ग़ुलाम ने खोला था। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना काब? नईम ने पूछा। नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन नहीं जानता था? काब ने कहा, गतफान के कबीले को तुझ जैसे सरदार पर बहुत फ़ख्र होगा। कहो नईम, रात के इस पहर में तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, अभी तो 6-7 दिन गुजरे हैं। मैंने मुसलमानों पर शब व खून मारने के लिए आदमी तैयार कर लिए हैं। क्या तुम यही मालूम करने आए हो? मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो काब, तुमने कुरैश के साथ किस भरोसे पर माहिदा कर लिया? मुझसे ना पूछना कि मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी पैदा क्यों हुई। मैं मुसलमानों का भी हमदर्द नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे दिल में इंसानियत की हमदर्दी है। मेरे दिल में हमदर्दी है तुम्हारी इन खूबसूरत जवान बेटियों, बीवियों और बहनों की जो मुसलमान की लौंडियाँ बन जाएंगी। तुमने कुरैश से बड़ा ही ख़तरनाक माहिदा कर लिया है, लेकिन इसकी ज़मानत नहीं ली कि अहले कुरैश तुम्हें मुसलमानों से बचा लेंगे। हमने भी कुरैश के साथ माहिदा किया है, लेकिन कुछ ज़मानत भी ली है। क्या कुरैश जंग हार जाएंगे? काब बिन असद ने पूछा। वो जंग हार चुके हैं। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या यह खंदक इन्हें शहर पर हमला करने देगी? कुरैश के लश्कर को भूख ने बेहाल करना शुरू कर दिया है। मेरा कबीला भूख से परेशान हो गया है। मैं नहीं चाहता कि कल तुम मेरे कबीले को बदनाम करो कि गतफान तुम्हें मुसलमानों के रहम व करम पर छोड़ गए थे। तुम मुसलमानों पर हमला करके इन्हें अपना दुश्मन बना लोगे और कुरैश
اور ہم محاصرہ اٹھا کے واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں خینقا اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو حیی بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہو جائے گا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندان کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔ ہاں نعیم، کعب بن اسد نے کہا، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ اس طرح یہاں پر آج 7ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ ہم کل 8ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔